نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम अपने एक्शंस देख लेते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. सूरह आले इमरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछली क्लास में मुकम्मल हो चुकी है और आज इंशाल्लाह हम सूरह निसा से स्टार्ट करेंगे. हमने जो लास्ट 10 आयत पढ़ी थी सूरह आले इमरान की, उसके बारे में आपको याद होगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठे तो आपने ये 10 आयतें पढ़ी, रिसाइट की. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ये चीज़ हिफ्ज़ करें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें. इसके साथ साथ बहुत सारी ज़ाहिर सी बात है कुरान की हर आयत इम्पोर्टेंट है. उनमें से एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस तफरीक को ख़त्म कर रहे हैं मर्द और औरत के दरमियान, जो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी अमल करने वाले के किसी अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत. तो हमने ये बात पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी कि हम लोग इस चीज़ को बड़ी रिश्तों को और इन तमाम चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है. हमें इनके बारे में बहुत सारे अहकाम उतरे हैं और उन अहकाम को पूरा करते हुए भी अल्लाह ताला हमें उसका अजर दें और हम जन्नत तक पहुँच सकते हैं. जैसे कि शौहर के बारे में आता है कि जिसका हदीस में है कि जिसका शौहर उससे राज़ी हो, वो औरत जो नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के रोज़े रखती हो और उसका शौहर उससे राज़ी हो, वो औरत जन्नत के जिस चाहे दरवाजे में से दाखिल हो. तो ये तमाम चीज़ें साथ-साथ है, इबादात भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं. लेकिन हमें एज़ एन इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान अपने आप को सोचते हुए अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इबादात के थ्रू. हम हमारे साथ ये होता है कि हमारी परवरिश इस तरह से होती है या हमने अपने घर में इस तरह का माहौल देखा होता है कि एक औरत या तो वो माँ बन के रह जाती है या वो बीवी बन के रह जाती है या वो बेटी बन के रह जाती है, वो अल्लाह की बंदी नहीं बन पाती. हम अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं बस रिश्तों के साथ, हालांकि हम एक इंडिविजुअल हैं और हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमने अपना रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे करना है. ये बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं. आप लोगों की सोच से या लोगों के नेगेटिव आपके ऊपर किसी किस्म के इम्पैक्ट से आप बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि आप एज़ एन इंडिविजुअल अपने आप को देख रहे होते हैं. एक बहू के रिश्ते में या एक नंद के रिश्ते में या एक साली के रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में जो कि एक नेगेटिविटी हमारी इस माशरे में, एक सोसाइटी में आ गई है, इससे आप आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि आप जो कर रहे होते हैं अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है एक वन टू वन कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बनाना. और इसके अलावा हमने जब बहुत सारी आयतें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, उनमें बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको बहुत हिम्मत के काम कहते हैं, वो है सब्र और तक़वा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में मुस्तकिल कॉन्शियस रहना और सब्र के साथ काम करना, जो भी आज़माइशें आएँ. क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें ये बात बारहा सूरह बकरा में भी और सूरह आल इमरान में भी बताई जा चुकी है कि ये ज़िंदगी एक टेस्ट है, हमें आज़माया जाएगा और इसमें हमने अपने आप को प्रूव करना है कि हम वाक़ई ही हकदार हैं अल्लाह का बंदा कहलाने के या अल्लाह की बंदी कहलवाने के. यहाँ पर हमने फिर रिवाइज़ भी की थी, आप लोगों को याद होगा, सूरह आले इमरान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है. अल्लाह ताला जो भी इसमें से खैर है वो हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, और जो भी मुझसे कोताही हुई है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट मैं सही से समझा नहीं सकी या मेरे मुँह से कोई ऐसी बात गलत निकल गई, तो अल्लाह ताला मुझे उसके लिए माफ़ फरमाए और आप लोगों के ज़हनों से उसको ख़त्म कर दें. आगे चलते हैं. आज हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सूरह निसा के बारे में पहले, जो इसके 5 मेन पॉइंट आप कह लीजिए. ये सूरह जो है ये मदीना में नाज़िल हुई थी. आप लोगों को याद होगा कि जैसे हमने जब सूरह बकरा स्टार्ट की थी, तो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का सूरह फातिहा तो मक्का में नाज़िल हुई थी. फिर ये मदनी सूरह स्टार्ट होती है.
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایک جوڑے کی طرح ہے، کہ ان دونوں میں سملیرٹیز بھی ہیں، ایک پیئر کی طرح ہے، ان میں سملیرٹیز بھی ہیں اور ان میں ڈفرینٹ بھی ہیں. تو کچھ ٹاپکس ہم نے دیکھے کہ ریپیٹ بھی ہوئے، کچھ نئے ٹاپکس بھی اس میں آئے، لیکن یہ دونوں ایک پیئر بنا کے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. یہی والا حساب سورہ مائدہ اور سورہ نساء کا ہے. ابھی سورہ نساء ہم سٹارٹ کریں اور اس کے بعد سورہ مائدہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ان میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ ان میں سملیرٹیز بھی ہوں گی سبجیکٹ میٹر میں، اور اس میں ڈفرینسز بھی ہوں گے، اور دونوں مل کر ایک کمپلیٹ چیز بنائیں. سورہ نساء جو سورت کا نام ہے، ویسے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کون بتائے گا نساء کا کیا مطلب ہے؟ عورت. تو سورہ نساء جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے عورت، اور اس کو مین اس کا نام اس لیے بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں. اور ایک ایسی سوسائٹی آپ سوچیں جہاں پر اس جو عورتوں کو ایک پراپرٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کی جیسے ملکیت ہوتی ہے ایسے ٹریٹ کیا جاتا تھا. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ عورتیں جو تھیں، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اپنی ماں کو چھوڑ کے جو اس کا بیٹا ہوتا تھا اس آدمی کا، وہ باقی کی اس کی بیویوں کو انہیرٹ کرتا تھا. استغفر اللہ. تو ایک پراپرٹی کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جاتا تھا. وہاں پہ اسلام ایک ایسا دین تھا جہاں پر اس نے عورت کے رائٹس کی بات کی. ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں. مستقل ہمارا جو کیس ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور جتنے رائٹس انہیریٹنس میں رائٹ دیا ہے، ماں کا ایک مقام رکھا ہے، بیوی کا ایک مقام رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، بیوی کے اوپر سپینڈ کرنے کا ثواب ہے. اس طرح سے بہت بیٹیوں کی پرورش کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. مطلب اتنا مقام ایک عورت کو اسلام نے دیا ہے. جو معاشرے میں ہمارے چل رہا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اگر ان چیزوں کو وہ مقام جو عورتوں کو وہ مقام نہیں دے پاتے، ان کا دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جسے اسلام نے ان کو کمتر رکھا گیا. ہمیں اپنی نالج ان چیزوں میں بڑھانی چاہیے. اسلام میں عورتوں کو بہت سارے رائٹس دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کے اندر بہت سے سوشل پرنسپلز ڈسکس ہوئے ہیں. آپ کو سمجھنے کہ ایک سوسائٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے گولڈن رولز. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو ہم آیتیں سورہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی ہے، اس میں بھی یتیموں کے بارے میں، ڈیورس کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن کافی ڈیٹیل میں جا کے اب بھی بات ہوگی، آگے بھی ہوگی. اور جو آپ مین پوائنٹ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، ڈفرینٹ واقعات آئے کہ تم لوگ کیا کچھ کر چکے ہو. اس کے بعد ایک نئی امت کی تاج پوشی ہوئی، یعنی کہ ان کو یہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا کہ اس امت کو قرآن آخری نبی ہمیں دیے گئے، یہ کتاب ہمیں دی گئی. پھر ہم نے دیکھا سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم کا پورا واقعہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں، کرسچنس کے بارے میں آیا. تو بیسیکلی اہلی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ابھی ان میں اگر آپ نوٹس کریں گے تو سوسائٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے شیپ دینا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شادی، فیملی لاز، انہیریٹنس، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی. پھر اگر آپ دیکھیں کہ شرک کے بارے میں اس صورت کے اندر بات ہوگی، اور جو بلیورز کا مقام ہے، جو ان کو ریوارڈ دیا گیا ہے، جو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں اس میں ڈسکس ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہپوکریٹس کے بارے میں، جو آپ یہ سمجھ لیں کہ معاشرے میں جو بھی جو گولڈن رول ہے ایک سوسائٹی کو چلانے میں، تو جو خرابی پیدا کرتے ہیں ہپوکریٹس، منافق، ان کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ ہی ڈسکس کیا گیا ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. آپ کو یاد ہوگا پہلی کی جو صورتیں تھیں ہم اس میں جب بات کرتے تھے تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہوتی تھی، یا اس طرح کی صورتیں ہوتی تھیں کہ زمین اور آسمان کی سورہ آل عمران جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی سٹارٹ کس بات سے کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ڈرو ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں. ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں مرد اور عورتیں. یعنی کہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب ہم نے بات کی ہے کہ اس صورت کے اندر بہت سارے سوشل ایشوز پہ بات ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. یعنی کہ اگر تم ٹریس بیک کرو تو یہ نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر قوم تھی یا کوئی انفیریئر قوم تھی، تم سب ٹریس بیک ہوتے ہو ایک آدم کی اولاد سے، اور انہی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں. اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی تمہارا اوریجن ایک ہی شخص ہے، تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر یا انفیریئر ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمی رشتوں کو، یعنی کہ جو امپورٹنس رحم کو دی گئی ہے. رحم یعنی جو جہاں پہ بچہ ہوتا ہے ایک ماں کے اندر، اسے رحم کہا جاتا ہے. اس سے جو ریلیٹڈ رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی لحاظ رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوچے کتنی امپورٹنس دے رہی ہے اللہ تعالیٰ، باقاعدہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کرو، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، یعنی کہ انہوں نے تم پہ چیک رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اسلام ریسزم کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ کیا اسلام پروموٹ کرتا ہے ریسزم کو؟ نو میم. نو میم. یعنی کہ کوئی ریسزم مانی کہ کوئی کالا گوڑا، کوئی کسی اچھے خاندان سے یا کوئی برے خاندان سے، یا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یا کوئی تعلیم یافتہ ہے یا کوئی کم تعلیم یافتہ ہے، ان چیزوں کو اسلام جو ہے وہ بالکل نگیٹ کرتا ہے. جو بات اللہ تعالیٰ، آپ یہ سوچیں کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں اس کانسیپٹ کو ڈسٹروائے، ختم کر دیا گیا. میم ریسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسزم میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یعنی کہ نسلوں کے کسی بھی اعلیٰ نسل سے کوئی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، اگر آپ ہمارے سب کانٹیننٹ کی بات کریں، یا کوئی کسی اور نسل سے ہے، یہ کوئی بٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے برتر ہے یا کوئی کسی سے کمتر ہے، یہ سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے گروہوں میں تقسیم ضرور کیا ہے، ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو، لیکن ان میں کسی کو کسی سے اوپر یا نیچے نہیں رکھا گیا. کون بتائے گا کہ کیا چیز ہے جو کسی انسان کو اوپر یا نیچے رکھتی ہے؟ ایک چیز ہے اس کے تقویٰ. اعمال. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے کسی کالے کو، کسی گورے پہ، کسی عربی کو، کسی اجمی پہ، اجمی یعنی کہ نان عرب، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بٹ تقویٰ. تقویٰ انسان کے، اگر کسی کا جتنا زیادہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کا مقام اسلام کے مطابق زیادہ ہوگا. وہ ایک واحد چیز ہے جس میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، باقی اور ریسزم از ڈسٹرائڈ، ختم ہو گئی ہے. اسلام اس کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا. اسلام تمام زندگیوں کو ایکول ٹریٹ کرتا ہے، ہر رنگ و نسل، ہر انسان برابر ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اگر آپ کوئی ایک شخص کو قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اس میں پرائیورٹی دین کو بھی نہیں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. کہا یہ گیا کہ اگر کسی انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں پر اگر کسی کے رائٹس کی جب بات ہو رہی ہے نا تو پھر دین کو بھی اوپر نیچے نہیں رکھا جا رہا. آگے چلتے ہیں.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں۔ ایک پیرنٹس کسی کے ایک فیملی ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ کسی ضرورت کے کام سے کہیں سفر کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے پیچھے چند وہ ان کی اولاد رہ گئی ہے، اب ان کی پراپرٹی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی تھوڑا بہت جو بھی پیسہ ہے، اب جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہیں، یا جو بھی پیچھے سے ان کے ولی ہیں یا دادا یا نانا کوئی رہ گئے ہیں، تو آئیڈیل سینیریو کیا ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے مال کو کس طریقے سے رکھا جائے؟ کیا انہیں کھا لینا چاہیے کہ بھئی ہم پرورش کر رہے ہیں تو ہم یہ مال استعمال کریں گے اور تمہیں بھی تھوڑا بہت دے دیں گے؟ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ بہترین طریقہ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے، اور ابھی آگے یہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم آگے جا کے بھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہو کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ ان کے معاملے میں یہ ایک امانت کے طور پر ہے، اگر وہ میچورٹی تک، پیوبرٹی تک یا میچور ایج تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ ان کے مال کی حفاظت کریں گے جیسا کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے جو کہ آپ نے ان کو واپس کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر اس طرح کے کوئی یتیم بچے کسی کے ہاتھ چڑھ جائیں، چاہے اب وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، ان کی کوشش پوری یہ ہوگی کہ اگر اول تو نیت ہی نہیں ہوتی کہ واپس کرنی ہے، اگر نیت ہے بھی تو واپس کرنی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ میکسیمم اپنا مال بڑھا لیا جائے یا اب ان کے مال میں سے کھا لیا جائے تاکہ اپنے بڑھاپے میں اپنا مال استعمال کریں۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی اگر یتیم کسی کی کفالت میں آ رہا ہے تو وہ اس کے محرم رشتے تو نہیں ہوئے، تو اگر تو اس ایج پہ قریب ہی وہ پہنچ جاتی ہے تو اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح بے شک کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ مطلب بہتر تو یہ ہے نا کہ اگر ایک بچی کا نکاح ہوتا ہے اور خدا شادی ہوتی ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے یا اس کو ڈیورس ہوتی ہے یا واپس گھر آنا پڑتا ہے، تو کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کا ولی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کا والد ہے، بھائی ہے، کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے جو اس کے حق کی بات کر سکے۔ لیکن اگر وہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ویسے ہی یتیم ہے، آپ نے اسے اپنے نکاح میں لے لیے، اب آپ اس کے ساتھ سیاہ کریں، سفید کریں، جو مرضی کریں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس کا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایسے کسی یتیم کے ساتھ شادی نہ کریں اور خود اس کے ولی بن کے جیسے کھڑے ہوں۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 یا 4 4 تین تین یا 4 4 تک۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا وہ عورتیں جو تمہاری مالک یمین ہوں، یعنی کہ جو آپ کے غلام ہیں یا غزوات کے اندر جو آ جاتی تھیں، پرزنرز بنا کے لے آتے تھے ان کو، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو۔
یعنی کہ صرف ایک ہی کی طرف انکلائن نہیں ہے کہ جو پسند ہے بس اسی کی آپ اسی کے پاس رہتے ہیں، اور جو دوسری بیویاں ہیں ان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم عدل انصاف کے ساتھ رکھ سکتے ہو تو آپ 4 شادیاں تک آپ کو اجازت ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے تو بہتر یہی ہے کہ تم ایک کے اوپر ہی رہو. اچھا، ہمارے اذان شروع ہو گئی ہے، ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نهلا فإن تبن لكم عن شيئا منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. بڑی زبردست بات ہے یہ. اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خوش دلی سے مہر دو، کس کا کون ہے جس کو اسپینڈ کرنے کے بارے میں اگر ہم پورا اسلامک رول دیکھیں، رولنگ دیکھیں، اس کے اوپر فقہ دیکھیں، تو کس کے بارے میں ہے کہ اس کو خرچ کرنا چاہیے شادی کے اوپر؟ میم لڑکے کی طرف سے. لڑکے کی میم طرف سے. لڑکی کی طرف سے تو. جی بالکل. آپ یہ چیز دیکھیں کہ زیادہ تر جتنے بھی خرچے ہیں وہ لڑکی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ہمارے ہاں جہیز جو ہے وہ اس کے اوپر بات شروع ہو جاتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی جو مہر ہے وہ خوش دلی سے دیا کرو. الٹا یہاں پہ مانگا جاتا ہے پیسہ. کچھ ابھی بھی یہاں پہ جگہیں ایسی ہیں مسلمانوں میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، اسے مجھے ملی اور وہ بنگلہ دیش کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ابھی بھی لڑکی کے لیے اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو لڑکی والے پیسے دیں گے لڑکے والوں کو شادی کے لیے، اور یہاں مہر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم لوگ خوش دلی سے دو. اور اس میں میں نے دیکھا ہر ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس زبردستی جو ہے وہ اپنی بچیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ایون لڑکے والے کئی دفعہ منع بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور وہ پھر بھی زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے ذرا اس طرح سے رہیں گے، ہماری بیٹی کی اس چیز سے عزت ہوگی. حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں. کئی دفعہ کیا زیادہ تر لڑکے والے اس چیز کی ایک ایشو بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں کیا کیا مل رہا ہے، اور بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی جو کہ وہ یہ اپنا حق سمجھ کے لے رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو جہیز تو ہمارا حق ہے، مطلب ہمیں کیا یہ کچھ بھی نہیں دیں گے. بھئی آپ کو پڑھا لیا لکھا لیا، آپ کو پال پوس کے اتنا قابل بنا دیا کہ آپ آج کسی کے گھر جانے کے قابل ہو گئی ہیں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ یہ ان سے جہیز لے کر جائیں کہ انہیں لگتا ہے ان کی اس چیز سے عزت ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اور جو سب سے میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکیاں خود سے بھی لڑکے والے بھی کرتے ہیں اور لڑکیاں خود سے فرمائش کرتی ہیں کہ انہیں اتنے تولے سونا چاہیے، یہ سیٹ تو ملے نا. بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ کل کو لڑکی کی سیکیورٹی ہے، چلو کچھ سیفٹی ہوگی، بچی کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے. بس کر دیں. آپ یہ خود سوچیں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ کو ساری عمر پالا پوسا اور اس قابل بنایا ہے، اور پھر جب وہ آپ کی شادی کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیونگ کہاں سے نکال کے لے کر آ رہے ہیں؟ ان ماں باپ کی سیونگ کو نچوڑ کے لا رہے ہیں نا. جو خرید رہے ہیں پیسہ، وہ ماں باپ کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس عمر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں ماں باپ کہ اب وہ نوکری نہیں کر سکتے، جو بھی ان کی تھوڑی بہت جمع پونجی ہے وہ بھی بچیوں کی شادیوں پہ لگا دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو سونا تم اپنی بچی کو دے رہے ہو وہ اپنی بیچاری اپنی کسی بیماری میں، اپنی بڑھاپے میں کسی کام آ سکے ان کے. یہ یاد رکھیے گا، برے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں، کوئی چیز کام نہیں آتی. یہ پیسہ، یہ جہیز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہی رہ جاتی ہیں. لوگوں کے بھرے گھر جل جاتے ہیں، سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے. کوئی بیماری ایسی آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے.
تو ہمیں اپنے ماں باپ پہ رحم کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح سے خالی کر کے گھر سے نہیں جانا چاہیے کہ چلو ہماری سیفٹی ہے، ہماری سیکیورٹی ہے کہ کل کو ہمیں کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کے لیے بھی اللہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو نوچ نوچ کے ان سے میکسیمم نچوڑ کے وہاں سے جائیں. ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں، سب کی بات نہیں کر رہی، ڈیفینیٹلی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ انہیں اتنا سونا دیا جائے کہ ان کی عزت ہوگی اور کل کو ان کی سیکیورٹی ہے. وہ آپ اپنے ماں باپ کی جمع پونجی لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ اپنی بڑھاپے کے لیے جو انہوں نے جمع کی تھی اس میں سے نکال کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، نکاح مسجد میں ہو، لڑکی والوں کے اوپر 1 روپے کا نہیں ہے خرچہ، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ جو چھوارے وغیرہ بٹتے ہیں وہ بھی لڑکے والے لے کر آئے، لڑکا لے کر آئے. خاص کر کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے لڑکا کسی قابل ہوتا نہیں، شادی کر دی، اب گھر والے سارے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لڑکی کی ذمہ داری ہے. جی شگفتہ. کیونکہ میم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو لڑکی کا باپ ہے وہ اور کیا مطلب وہ اپنی بیٹی نکال کے دے رہا ہے. بالکل بالکل. اولاد کسی کے حوالے کر دینا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا کہ اب جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی اس کا مالک ہے. پھر اور کیا بیٹی کے باپ سے. بالکل صحیح، آپ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں، اور آئی تھنک یہ بینگ اے فیمیل ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب آگے آپ کے اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ان کی ایک ایک چیز کا، بچیوں کا آپ اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ہر لحاظ سے بیسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے شروع میں بچوں کے ٹوائے سلیکٹ کر رہے ہیں آپ، ان کے کپڑے سلیکٹ کر رہے ہیں، ان کو عید پہ تیار کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر ان کی تعلیم ہے، پھر ان کی جو ان کی سائیکی سمجھنا کہ وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. ہر چیز آپ اس طرح سے پالتے ہیں، پھول کی طرح آپ اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہونی کیا ہے. نہیں، بہت بڑا، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس سے زیادہ ماں باپ اور کیا کریں گے. اور ہمارے ہاں یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ اچھا جی اب وہ لڑکے والے آ رہے ہیں تو جہیز بھی دیا ہے، اس کے ساتھ گفٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے بھی جو ہے. اور مجھے زیادہ برائی ان لوگوں کی لگتی ہے جو یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ افورڈ کرنے کے چکر میں اتنا زیادہ لیوش کر دیتے ہیں لڑکی والے کہ جو بیچارہ ایک مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. ٹرینڈ سیٹر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکتے ہیں. انہیں اتنی سوچ رکھنی چاہیے کہ آج جو معاشرے میں رواج، جو ریت ہم ڈال رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ کیا کریں گے. انہیں کو دیکھا جاتا ہے نا، ایک امیر طبقے کے انسان کو دیکھا جاتا ہے، واہ واہ زبردست بھائی اتنے فنکشنز ہو رہے ہیں، یہ سیلیبریٹیز کی شادیاں کتنے دنوں تک، کتنے ہفتوں تک چلتے ہیں، اب یہ ڈھول کی ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، ڈھمکا چیز ہو رہی ہے. بھائی ایک عام بندہ بھی آپ کو اگر فالو کر رہا ہے تو آپ کو ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ یہ چیزیں کریں. یہ سب سے بڑے ظالم ہے، یہ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی چیزوں میں، حتیٰ یہ کہ موت کے معاملے میں بھی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایسی زبردست سی یہ ساری چیزیں بس سیلیبریٹی میں کہوں گی یہ کرتے اپنی عمارت دکھانے کے لیے، اور وہ ایک غریب آدمی یا ایک مڈل کلاس آدمی کے بارے میں نہیں سوچتے. خیر، تو صحیح طریقے پہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمیں صحیح طریقہ کیا ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، لڑکی والوں کے اوپر 1 روپے کا خرچہ نہ ہو، نکاح کے بعد جو چھوارے وغیرہ بٹ رہے ہیں وہ بھی لڑکا لے کے آئے، اس کے بعد جو مہر ہے وہ بھی لڑکا دے گا لڑکی کو، اور اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مہر جب دیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. پتہ نہیں، وہ بھی کچھ آئی تھنک پہلے زمانے میں کچھ سال پہلے میں نے سمجھا 32 روپے یا اس طرح کچھ بنتا ہے. خدا کا نام لو، مطلب یہ کہاں کا مہر ہے، اس بچی کا کیا بنے گا اس سے. مطلب اپنے آپ ہر خرچے پورے کر لیتے ہیں اور وہ سنت کے مطابق آپ وہ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ اس کو آج ملٹیپلائی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک بن جاتا. تو لڑکا مہر دے گا اور اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے تو وہ بہت زیادہ وہ بالکل تھوڑا بہت دے کے فارغ کر دے، یا اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس سے اتنا زیادہ لکھوا لیا جائے
کہ وہ دے نہ پائے، ایسا بھی نہیں ہے. تو مہر خوش دلی کے ساتھ لڑکا دے گا، اور پھر ولیمے کی دعوت بھی لڑکے کے اوپر ہے. وہ ریلیٹیوز کو، فرینڈس کو، جس کو بھی بلا کے جو دعوت ہے وہ بھی لڑکے کے اوپر ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے اس میں لڑکی والوں کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا ہے، 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا ہے انہوں نے. تو جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ جو لڑکی والے ہیں وہ جہیز بھی دے رہے ہیں، اور پھر مہر کو اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے ڈیورس کے معاملے میں کہ جی جب طلاق ہوگی تب دیکھی جائے گی، حالانکہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو موجل اور غیر موجل ہے وہ یہ ہے کہ یا تو نکاح کے دوران جب آپ نے نکاح ہو رہا ہے اس وقت آپ پے کر رہے ہیں، یا آپ بعد میں پے کر رہے ہیں. لیکن یہ پے کرنا از اے مسٹ. یہ طلاق کا انتظار نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ جی اچھا طلاق ہوگی تو مہر دیکھا جائے گا، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نکاح کے وقت اس لڑکی کا حق ہے. جی بیٹے. وجہ سے جو ہے نا وہ بہت سارے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ حق مہر لکھواتے ہیں کہ کل کو اگر ہماری بیٹی کی طلاق ہو جائے گی تو یا تو اتنا لکھ لے یا اتنا جو ہے نا اتنی کمٹمنٹ کر لے کہ کل کو طلاق دے ہی نہ پائے اسے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا مہر لکھوائیں گے کہ آپ بس دے نہ سکیں تاکہ آپ ہماری بیٹی کو چھوڑ نہ سکیں. حالانکہ ایسا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے طلاق سے. خلا کے معاملے میں آپ کو مہر واپس کرنا ہوتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ لوگ جو ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اس بچی کی نا پروٹیکشن کے لیے ہے، اور اس کو اس وجہ سے اتنا زیادہ ہائی کر دیتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے. جی حق مہر کو جو ہے وہ مطلب ہم ضروری نہیں کہ صرف خلا کے ٹائم پہ لیں، مطلب اگر وہ میرڈ لائف میں اسے ہم یوز کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں نا. بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ تو نکاح کے وقت پہ ہونا چاہیے یا کچھ عرصے کے اندر. اس کا تو ڈیورس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے حق مہر. مطلب اگر میم شادی کے بعد اس کو جو حق مہر مل رہا ہے وہ اپنی میرڈ لائف کے دوران ہی اسے یوز کر سکتی ہے. بالکل، وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ جیسے مرضی چاہے استعمال کریں، وہ آپ کا پیسہ ہے. بالکل اوکے میم. اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو حق مہر کو ڈیلے نہ کیا جائے، اس کو شادی کے ٹائم پر پے کر دیا جائے یا کچھ عرصے کے اندر اس کو پے کر دیا جائے. اور پھر ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور بہترین تحفہ خوشبو کا ہے. تو ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے اور آپ ایک دوسرے کو جو گفٹس دے سکتے ہیں، نہ ہی صرف لڑکا بلکہ لڑکی بھی، بیوی بھی، شوہر بھی اس کو گفٹ دے، بیوی بھی اس کو گفٹ دے. ایک محبت والا رشتے کو اس کو رکھیں بجائے اس کے کہ اس کو ایک مسئلے والی بات بنا دی جائے. آگے چلتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ اگر یتیم آپ کی کفالت میں آ گئے ہیں اور وہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ اچھا نہیں بھائی یہ تمہارا مال ہے تم ہی رکھو. ایسا نہیں ہے. آپ ان کی بڑے ہونے کا انتظار کریں. جب وہ ناسمجھ ہیں تو ان کو اس وقت مال نہیں پہنچ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ناسمجھ انسان جو ہے وہ جو بھی انہیریٹنس میں اس کو ملا ہے وہ اس کو خراب کر سکتا ہے، غارت کر سکتا ہے، خرچ کر کے ختم کر سکتا ہے، کوئی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی ایسے بزنس میں وہ لگا سکتا ہے جہاں پہ ڈوبنا ہی ہو تو، یا کسی دھوکے باز کو دے سکتا ہے. تو اس چیز کا آپ انتظار کریں. ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے پہناتے رہو، مطلب ان پہ اسپینڈ کرے اس مال کے اندر سے. اگر ان کی کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی کسی اس قسم کا کوئی خرچہ آ گیا ہے تو آپ کیونکہ ان کے ولی ہیں، کفالت آپ ان کے کریں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس مال میں سے ان کے اوپر خرچ کریں. اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں. یہ بات بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات ہم کر دیتے ہیں لوگوں سے. اگر خاص کر آپ کو یہ پتا ہو کہ ماں باپ اب آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، یتیم ہے یا اس طرح سے ہے، تو کئی دفعہ بڑی چبھتی ہوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے. اس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں مینشن کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی کہ ان کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہ بھئی وہ عقل مند ہیں، ان کے ساتھ ایک آپ تعلق قائم رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بس آگے آپ کی کفالت میں تو ہاں ٹھیک ہے گھر میں رہ رہے ہیں اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ان سے، نہیں، ان کی جانچ پرکھ کرتے رہو، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی انٹلیکچوئل لیول کو جانچتے رہیں کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ بعد میں جا کے اس مال کو صحیح طریقے سے خیال رکھ سکیں گے. اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ اب جیسے بھی استعمال کرنا چاہیں، اس پہ کسی بزنس میں لگانا چاہیں یا کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیں. اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ابھی ان کا مال کھا لیتے ہیں بعد میں اپنا استعمال کریں گے، یہ بھی نہیں کرنا. اس بات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم بہت کانشیس رہو. اور ابھی آگے بھی آئے گا کہ اس کو لکھ رکھو. آپ کو یاد ہوگا جب قرض کا معاملہ بھی ہوا تھا اس میں کتنا باقاعدہ طور پہ تھورو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے ساری لکھ لینے کا ڈاکیومنٹ کس طرح سے کرنا ہے ہم نے قرض کا معاملہ بھی. تو جب وہ میچور ہو جائے، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ویلتھ کو استعمال کر سکتے ہیں تو لکھ کر انہیں وہ ان کا مال دے دو. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کا مال کہیں آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے کہ بڑھے یا بالکل اس طرح سے رکھنا ہے، کوئی پراپرٹی ہے جو کہ آپ استعمال نہ کریں. آپ غنی ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور جو کوئی غنی ہو جس کے پاس اپنا یعنی کہ مال ہے اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق. نبی جو صحابہ تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کی کفالت میں کوئی یتیم آ جاتا تھا تو وہ کھانے کا جو ہنڈیا تھی وہ بھی علیحدہ کر دیا کرتے تھے کہ علیحدہ علیحدہ پکے گا کہ جی یہ یتیم کا مال ہے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی سختی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، دستور کے مطابق جو ہے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خود بھی مال نہیں ہے اور آپ کے اوپر یہ ایک یتیم کی کفالت کی ذمہ داری پڑ گئی ہے تو جو اس کا مال ہے اس میں احسن طریقے سے، اسراف نہیں کرنا، احسن طریقے سے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا دو، یعنی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی لکھت پڑھت کر لیں، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اور ان کا وراثت میں مال تھا اچھا خاصا تھا، تو جب یعنی کہ خیال رکھا جائے ان رشتہ داروں کا بھی جن کا ظاہری طور پہ وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی کچھ دینا چاہیے، ان کا بھی اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. کوئی یتیم ہے خاندان میں یا کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جن کو آپ کو لگتا ہے اس مرنے والے کا رشتہ دار کہ جو ہے وراثت میں تو ان کا حصہ نہیں بنتا لیکن پھر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری جو جتنی بھی بات ہو رہی ہے نا
جو وہ میتھس کی اکویشن ہوتی ہے نا کہ بریکٹ ہوتی ہے اور بریکٹ کے باہر ملٹیپلائی کے ساتھ ایک ڈیجٹ لکھا ہوتا ہے، تو جتنی بھی اس بریکٹ کے اندر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ویسے ہی کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورج جو ہے اسٹارٹ کی تھی نا کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. تو آپ مستقل دیکھ لیں کہ جو بھی سوشل سوسائٹی کی جتنی بھی گولڈن رولز ڈیفائن کیے جا رہے ہیں اس وقت کہ کس کس کا خیال رکھنا ہے، کس کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں اس چیز سے کہ اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک اماں حوا کی اولاد ہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. ایک اور بہت پیاری بات، اور اگر ہم اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یقین کریں 99% آپ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے، یعنی کہ اپنے آپ کو دوسروں کی پوزیشن پہ رکھ کر سوچیں. اگر کسی یتیم کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بچوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو باقی دنیا انہیں کیسے ٹریٹ کرے، تو یا میں کیسے چاہتا ہوں کہ انہیں ٹریٹ کیا جائے میرے مرنے کے بعد اگر ان کی کوئی کفالت کر رہا ہوں تو مجھے بھی تو اس شخص کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی سیدھی حق پہ مبنی بات کریں. ہمیں یہ بات یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر سوچنا چاہیے. ہم بات کہہ دیتے ہیں، ہم کوئی کسی کو بات مار دیتے ہیں، کوئی باقاعدہ کوئی عمل کر دیتے ہیں اس طرح کا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس شخص کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ، قرآن ان سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے جو کہ سوچنے والے ہیں. تو یہ بات کتنی ضروری ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی کام والی بھی آ رہی ہے، اس کی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی اس طریقے سے کھانا کھا رہی تھی، یا میں نے اس کو سمیٹنے کے لیے کہا تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ الماری سمیٹنی کیسے. آپ ذرا سوچیں، کبھی آپ ٹی وی پہ ہی چلے دیکھ لیں، اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اتنا مشکل طریقے سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے سے لے کے نہیں دیکھو یہ بری بات ہے، یہ گندی جگہ ہے، بیٹا یہاں نہیں بیٹھنا، اس کو چلو اپنے ٹوائز کو ان کی جگہ پہ رکھ کر آؤ. یہ ساری چیزیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہماری نیڈس کی بھی اسی طریقے سے تربیت ہوئی ہوتی ہے، یا ان کے گھر میں بھی کوئی بڑا تعلیم یافتہ ان کو یہ چیز سمجھانے والا ہوتا ہے؟ یہ بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے. اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے جاب کے معاملے میں ہم اگر یہ سوچیں کہ اس انسان کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں کیا کرتی، اور آپ یقین کریں 90% جو ہے نا ہم کسی اور کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے اگر ہم یہ سوچتے ہوئے اپنا ڈیسیژن لیں گے. یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں کہ کسی بھی سچویشن میں کسی کے ساتھ بھی کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا میں کیا کر رہی ہوتی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے صحیح تب تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی اگر تم سوچو کہ تمہیں بھی تم یہ سوچو، تم اس چیز سے ڈرو کہ تم اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاؤ تو تمہارے اندر بھی بہت سارے خدشے ہوں گے ان کو لے کر. آگے چلتے ہیں. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جو ہماری آگے کی آیتیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر جو انہیریٹنس کے لا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے
اس کے بارے میں ہے. تو اس میں یہ ڈیفینیٹلی ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے ریفرنس بک ہے. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کوئی بھی سچویشن آئے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سنت میں ہمیں کیا احکام ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے میں پڑھوں گی ضرور، لیکن ان کو میں بہت زیادہ ایکسپلین اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ یہ فقہ کی چیزیں ہیں. اور کبھی ایسی سچویشن آئے کیونکہ جتنی جیسے 2 بیٹیاں ہیں تو 2 تہائی ہے، 1 بیٹی ہے تو 1 تہائی ہے، لڑکوں کا ڈبل ہے، اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان کو obviously اس طرح سے یاد رکھنا مشکل ہے کہ ہر ایک کا حصہ، ماں باپ کا حصہ 1/3 ہے اس سچویشن میں، اگر اولاد ہے تو اس طرح سے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اسے یاد نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اس کو اسی وقت استعمال کیا جائے گا جب ہمیں فوراً ضرورت ہوگی. تو اسے اپنی ان قرآن اور سنت کو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ہماری زندگی کی ریفرنس بکس ہے. تو اب ہم اس میں سے گزر جائیں گے ان آیات میں سے، لیکن ہم بہت زیادہ ایکسپلین ان کو نہیں کریں گے. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن، إن كانت واحدة فلهن نصف، ولآبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکوں کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. یہ ایک ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بارے میں کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی لڑکوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے اور لڑکی کو کم دیا گیا ہے. ویسے کوئی کیا خیال ہے؟ آپ کوئی اپنی رائے شیئر کریے. کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح تو ڈیفینیٹلی ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن کیا ہوگی؟ میم آئی تھنک وہ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کیونکہ لڑکیاں تو پھر یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو پھر نا جب ان کا گھر چھوڑ کر پھر وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو وہاں ان کے شوہر ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں. لیکن لڑکوں کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری پھر ان کی اپنی بیویوں کی ذمہ داری. بالکل بالکل، بہت صحیح کہا. جی عائشہ، عائشہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نو میم یہ اسی کا آنسر کرنے لگی تھی. بالکل بالکل، آپ لوگوں نے صحیح بات سوچی کہ اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ لڑکے کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہے. لڑکی کے یعنی کہ اس نے خیال رکھنا ہے ماں باپ کا بھی، اگر ان میرڈ بہنیں ہیں ان کا بھی اس نے خیال رکھنا ہے، اس نے اپنی فیملی کا بھی خرچہ اٹھانا ہے. کیونکہ عورت کے اوپر خرچہ اٹھانے والی کہیں ذمہ داری نہیں ہے. اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل علیحدہ طریقے سے کہ اولاد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، گھر بار کی ذمہ داری مطلب اس کا پروٹیکشن کی اور اس طرح کی ذمہ داری بیوی کے اوپر ہے یا عورت کے اوپر ہے. اس کے اوپر اسپینڈ کرنے والی ذمہ داری کہیں نہیں آتی. حتیٰ یہ کہ اگر کوئی عورت اگر اسپینڈ کرتی بھی ہے اپنی اولاد پر، اگر وہ جاب کرتی ہے کسی ضرورت کے تحت اس کو نکلنا پڑتا ہے اور وہ نکل کے جاب کرتی ہے اور وہ خرچہ اٹھاتی ہے گھر والوں کا، تو وہ صدقے میں آتا ہے. تو اس لیے لڑکی کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر اسپینڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکوں کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2 تہائی ہے. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر میت کے اولاد ہو، اور اگر نہ ہو آگے آتا ہے فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوات فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1 تہائی حصہ ہے. پھر اگر میت کی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے بعد اس کی وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے. یعنی کہ اگر کوئی وصیت کر رکھی ہے جو کہ 1/3 کی بعد میں آ گیا تھا کہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، وہ وصیت جب پوری ہو جائے گی اور کیا جو وہ کر جائے یا بعد ادائیگی قرض کی.
جو بھی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی وہ وصیت جو کہ 1/3 ہے، وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں. ہم یہ سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کبھی کبھار بہنیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ بھائیوں کو حصہ نہیں دیتی. میں جانتی ہوں ایسے پرسنل کیسز. اور کئی دفعہ بھائی سخت ہوتے ہیں، وہ بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ والی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے کرنا، یہ ڈسٹریبیوشن آپ پہ فرض ہے. اور ظاہر سی بات ہے فرائض کے بارے میں تو ٹھیک ٹھاک سوال ہوگا، اور نہ ہی صرف اس دنیا آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اس دنیا میں بھی آپ اس کی کانسیکوینسز بھگتتے ہیں. آگے چل. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے، یعنی کہ جو بیویاں پہلے اگر انتقال ہو جاتا ہے، جو شوہر ہیں ان کا آدھا حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا حصہ 1/4 ہے، 1/4 ہے. اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا بعد، اگین وہی بات، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائیگی قرض کے، اور ان کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، اس وصیت اور تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد. اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. فَإِن كَانُوا کلالہ أَكْثَرَ کیا مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائیگی قرض کے بعد، بغیر کسی کو زر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال علم والے ہیں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے
اہانت آمیز یعنی کہ ذلیل کر دینے والا، یعنی کہ بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا. واللتی يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی کہ کسی نے کوئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہے یا ایسا کچھ ہے، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر بغیر سوچے سمجھے بہت بڑے بڑے الزام لگا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی گواہی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو 4 گواہ لاؤ. آپ یہ سوچیں کہ بے حیائی کا کام کوئی مطلب کوئی چھپ کے کیا جاتا ہے، کوئی کھلم کھلا نہیں کیا جاتا. 4 گواہ ڈھونڈنا ایک بڑی بات ہے. یعنی کہ اصل میں عورت پہ کے اوپر اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو گزرتے ہوئے لگا دیا جاتا ہے الزام بغیر سوچے سمجھے. ایک لڑکی کی، ایک عورت کی عزت تو کچھ ہے ہی نہیں اس طرح سے. اور آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے قسم کھانے کو کہا گیا ہے اگر آپ الزام لگا بھی رہے. آپ یہ دیکھیں کسی بے حیائی کے کام کو وٹنس اس کی 4 ڈھونڈنا کوئی آسان بات نہیں ہے. 4 وٹنس ڈھونڈنا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. یعنی کہ اگر کسی نے بے حیائی کر ہی لی ہے، کوئی زنا کر دیا ہے، کوئی اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہے ہی، اور یہ پروو ہو گیا ہے، 4 گواہ آ چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے، تو پھر آپ نے پھر سزا کیا ہے؟ ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی کہ جو پکڑے گئے ہیں مرد اور عورت جس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ تھا، جو آدمی ہے جو عورت ہے، تو ان دونوں کو ایزا پہنچاؤ. اب یہ ایزا تک رکھ دیا گیا ہے. اب آپ نے اس کو زبانی کلامی برا بھلا کہنا ہے یا مار پیٹ کرنی ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی. اور ان دونوں کو ایزا پہنچاؤ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا ریلیشن شپ ہونا کتنا، ایک تو پہلے اس کو پروف کرنا کتنا مشکل بنایا گیا ہے کہ 4 گواہ لائے جائے، لیکن اگر وہ پروف ہو جائے تو انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے، ان کو ایزا پہنچایا جائے، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں. یہ بے حیائی معاشرے کو خراب کرتی ہے. اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایزا پہنچایا جائے. یہ ابھی اصل میں شروع کی ہیں آیتیں، آگے جا کے جو وہ سنسار کا حکم ہے اور وہ کوڑوں کا حکم ہے وہ آگے جا کے آئے گا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کا اسی طرح زنا کا کیس پروو ہوا تو اس کو جو ہے سنسار کر دیا گیا. سنسار مینس کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں ان دونوں کو کہ وہ مر جائیں. تو اس کو سنسار کر دیا گیا. تو اس کی ڈیڈ باڈی تھی، تو اس کو جو ہے کچھ لوگ پاس سے گزرے تو اس کو پھر بھی اس پہ لان تان کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. انہوں نے کہا وہ اپنی سزا بھگت چکی ہے. جو زنا کی سزا اس کے لیے دنیا میں تھی وہ اس نے اس کو کاٹ لیا ہے، اب اس کو برا بھلا مت کہو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ باخبر اور حکیم و دانا ہے. اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے
اور کیونکہ دیکھیں ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت میں رہے. پھر انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں. جہالت یعنی کہ انہیں علم نہیں تھا، یا نادانی میں کہ مطلب وہ ریئلائز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان سے غلطی ہو گئی کہ یہ غلط کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی انہوں نے غلطی کر دی ہے. پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، پھر انہوں نے ریئلائز کیا اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ اس توبہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں سے باہر جو مرضی چاہے کریں، اور پھر ہم اینڈ میں یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں بس اینڈ میں جا کے معافی مانگ لیں گے. اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. توبہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن توبہ کس کے لیے ہے؟ وہ جنہوں نے نادانی میں یا جہالت میں وہ کام کر بیٹھے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے وہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی میں آئندہ نہیں. ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہونے والی ہے. ایسے لوگوں کی نہیں کہ جو بہت ساری عمر مسلمان ہوتے ہوئے بھی ساری عمر برے کام کیے چلے جا رہے ہیں، برے کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور اب موت کبھی پرواہ نہیں کی کہ اسلام کے رولز کیا ہیں، مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی. اور اب دیکھ لیا کہ بھائی اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو بالکل سامنے ہے سب کچھ، ایسی کوئی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب آپ کے پاس ایسا، اب وہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کہیں نہیں میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جائیں. میم اصل مطلب یہ بات ہے کہ توبہ جب ہم کر بھی لیں تو اس کے بعد ہمیں اپنی 100% یہی کوشش رکھنی چاہیے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کیا جائے، کیونکہ شیطان صرف ٹرائی کرتا ہے، کرنا ہم نے ہوتا ہے. بالکل، یہ ہمیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی سورہ آل عمران کے اینڈ میں بھی یہ بات پڑھی تھی. یس میم، کہ وہ صرف اور صرف اپنے جو ہے نا وہ ٹریپس دیتا ہے، لیکن کرنا صرف ہم نے ہوتا ہے. اگر ہم نہ کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کریں گے. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بیسیکلی پہل تو ہمارا کوئی ہاتھ پکڑوا کے وہ برا کام نہیں کروا سکتا کہ جی ہمارا ایسے ہاتھ اٹھا، ہم نے چھری پکڑی اور جا کے کسی کو مار دی، ایسا نہیں ہونے لگا. ہم کہیں نہ کہیں سے خود یہ چیز جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تب وہ جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اس ڈھیلے چھوڑنے کی وجہ سے آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح بات کیا آپ نے. آج کے ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز یہ سب سے پہلی جو ہم نے اس سورہ کے آغاز میں بالکل پہلی آیت یہ پڑھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے شروع کی آیتوں میں یہ چیز سیکھی ہے کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں لوگوں کے معاملے میں، ان کی ڈیلنگز جو بھی ہے ہماری. پھر جتنا بھی خرچہ ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، لڑکے کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق لڑکا خرچ کرے گا. اچھا، وہ جو جہیز والی بات ہوئی اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. یہاں پہ زیادہ تر لڑکیاں بات سن رہی ہیں تو وہ یہ سوچیں گی اچھا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اب تو یہ لڑکے والوں کی سوچنے والی بات ہے، جو رشتہ ہمارے لیے آئے گا یہ تو ان کی سوچنے والی بات ہے. لیکن دیکھیں آپ بھی تو اپنی بھائیوں کی جہاں شادی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے آسانی کر سکتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کو تو یہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو یہ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. آپ اگر جس حد تک آپ اپنے گھر میں یہ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ بڑی بہن ہیں تب تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اور آپ کسی کے لیے آسانیاں کریں تو آپ کے لیے اپنے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں. تو نیک نیتی کے ساتھ یہ چیزیں ضرور کریں
اور آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، کسی کی فیملی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے مشکلیں کھڑی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وراثت بٹ رہی ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. چاہے ان کا انہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی ان کا خیال رکھا جائے. اور اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل اگر یہ والی سچویشن آئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اگر میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں کس طرح سے کرتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لے لی ہے کہ وہ ایسے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ضرور کریں گے جو کہ اگر غلطی سے، جہالت میں یا نادانی میں اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ فوری ہی توبہ کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب کوشچن ٹائم آج کی لیسن سے ریلیٹڈ. میم کلالہ کیا تھا؟ ایک ورڈ تھا کلالہ. کلالہ مینس کے نہ ان کے ماں ہو نہ باپ ہو زندہ ہو، اور نہ ان کے کوئی اولاد ہے، مطلب نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ ہی اولاد. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. چلیے جی، اور کوئی کوشچن آج سے ریلیٹڈ؟ چلیے اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. ہم لوگ 10 منٹ اوپر ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.